Oliver Twist by चार्ल्स डिकेंस। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.sayyidirafanali.com। एक बूढ़ी औरत और डॉक्टर एक औरत के करीब मौजूद थे। वो औरत खूबसूरत थी मगर हालत बेहद खराब। उसके बच्चा पैदा हुआ। औरत ने बच्चे की आवाज सुनी, अपने बच्चे को प्यार किया और दुनिया से रुखसत हो गई। डॉक्टर ने अफसोस से कहा, गरीब औरत थी, हाथ में शादी की अंगूठी भी नहीं है, कपड़े और जूते भी फटे पुराने। वो बच्चा रो रहा था। अब यतीम खाना उसका घर था, क्योंकि ना उसका बाप था ना माँ। एक बहुत मुश्किल जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे का नाम ओलिवर ट्विस्ट रख दिया गया। ओलिवर ट्विस्ट के साथ दूसरे लड़के भी थे, सब कमजोर, वजह खुराक की कमी। उन्हें खाने को बहुत ही कम दिया जाता। मिसिज मैन उनकी देखभाल करती, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि सिर्फ अपनी देखभाल करती और बच्चों का खाना खुद खा जाती। उन्हें मार मार कर डराती और कमरे में बंद कर देती। ओलिवर ट्विस्ट 9 साल का हुआ तो चंद दूसरे बच्चों के साथ वो भी कमरे में सजा के तौर पर बंद था। उसी वक्त मिस्टर बम्बल वहां आ गए। मिसिज मैन ने जल्दी से बच्चों को कमरे से निकाला और मिस्टर बम्बल का इस्तकबाल किया, जिन्हें गुस्सा था कि दरवाजा देर से क्यों खोला। गिरजे से आपको इमदाद मिलती है और उसके अफसरान को बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। तनख्वाह भी आप हमसे ही लेती हैं। वो बोली, मैं तो दरअसल बच्चों को बताने गई थी कि जनाब आए हैं ताकि वो खुश हो जाएं। बम्बल ने बात जारी रखी। ओलिवर ट्विस्ट नामी लड़का आज 9 साल का हो गया है। ना उसके बाप का इल्म हो सका, ना माँ का कि वो कौन थी। अब 9 साल की उम्र में वो मेरे साथ यतीम खाने जाकर रहेगा। ओलिवर को बुलाया गया, जिसने झुककर सलाम किया। मेरे साथ चलोगे? ओलिवर खुश हो गया, मगर मिसिज मैन के खौफ से आंखों में आंसू लाया। मिसिज मैन ने उसे मसनूई अंदाज में प्यार किया। ओलिवर को बहुत से आदमियों के सामने पेश किया गया, जिन्होंने कहा कि तुम यतीम हो, गरीब और मुफलिस हो। हम तुम्हें खाना देते हैं तो हमारे लिए दुआएं किया करो। इसी दौरान मिस्टर बम्बल ने पीठ पर छड़ी मारी। ओलिवर की उन सेहतमंद और मोटे ताजे आदमियों के सामने हालत खराब हो रही थी। जान छूटी तो शुक्र अदा किया और पत्थर के बेंच पर जाकर सो गया। इस जगह भी बच्चों की हालत बेहद खराब थी। मशहूर किया जाता कि बच्चे बहुत अच्छे हाल में हैं, मगर उन्हें बहुत ही कम खाना मिलता। उनका खाना यतीम खाना चलाने वाले खा जाते। वो मोटे ताजे हो रहे थे तो यतीम बच्चों की हालत बद से बदतर। सबसे लंबे लड़के की भूख बर्दाश्त से बाहर थी। छोटे बच्चे पहले ही उससे डरे हुए थे। ऊपर से उसने कह दिया कि अगर उसे खाना ना मिला तो वो छोटे बच्चे को खा जाएगा। सबने फैसला किया कि ओलिवर मजीद खाना मांगेगा। डरते डरते ओलिवर ने हिम्मत की और कह दिया, मुझे थोड़ा सा और खाना दे दें। बस फिर क्या था, सब मुलाजिम परेशान हो गए। मिस्टर बम्बल को मीटिंग छोड़कर वहां आना पड़ा। मीटिंग में भी सब परेशान हो चुके थे। ओलिवर ट्विस्ट मजीद खाना मांगता है,
بڑا ہو کر ضرور یہ مجرم بنے گا۔ اولیور کو قید کر دیا گیا اور پھر اس شخص کو 5 پاؤنڈ کی رقم دینے کا اعلان کر دیا گیا جو اولیور ٹوسٹ کو وہاں سے لے جائے گا اور اس سے کام کروائے گا۔ 1 ہفتے تک کسی نے اشتہار کا جواب نہ دیا۔ اس دوران اسے کمرے میں بند رکھا جاتا، باہر نکالا بھی جاتا تو دوسرے بچوں کے سامنے لا کر ذلیل کیا جاتا، مارا پیٹا جاتا تاکہ دوسرے بچے سبق حاصل کر لیں۔ ایک شخص جو لوگوں کی چمنیاں صاف کرتا تھا، اس نے اولیور کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اس کام میں بہت سے بچے پہلے ہی مر چکے تھے۔ یتیم خانے کے افسران نے کہا 5 پاؤنڈ نہیں کم رقم دیں گے اور اولیور کو دینے پر رضامند ہو گئے۔ عدالت میں پیش کیا گیا تو اولیور کی حالت خراب ہو گئی۔ سب کی خواہش تھی کہ اولیور کو چمنیاں صاف کرنے کے کام پر لگوا دیا جائے، اس آدمی کو دے دیا جائے، مگر عدالت نے اولیور کی خراب حالت پر رحم کیا اور اجازت نہ دی۔ اب نئے مالک کا انتظار تھا۔ مسٹر ساور بیری کفن دفن کا انتظام کرتے تھے، تابوت بھی بناتے تھے۔ انہوں نے اور ان کی بیوی نے اب اولیور ٹوسٹ سے کام لینا تھا۔ کتے کا جو کھانا بچ جاتا وہ اولیور ٹوسٹ کو دے دیا جاتا، اسے ہڈیوں کے ڈھانچے کے نام سے پکارا جاتا اور تابوتوں کے درمیان سونا پڑتا، جہاں تمام رات وہ خوفزدہ رہتا کہ ابھی ان تابوتوں سے مردے باہر نکل کر اس کو پکڑ لیں گے۔ مگر غریب یتیم تو پہلے ہی تکالیف برداشت کرنے کا عادی تھا، روتا بھی تو کون تسلی دیتا؟ دنیا میں محبت کرنے والا کوئی بھی نہ تھا، نہ کبھی کسی نے محبت سے بات کی۔ صبح نوآ کلیپول نامی لڑکے نے زور زور سے دروازہ بجایا، غصے سے بولا، تم میرے ملازم ہو، تمہیں علم نہیں؟ نیچے اس کے لیے شاندار کھانا تیار تھا۔ مالک کی لڑکی شارلٹ اور نوآ دونوں غریب یتیم اولیور پر ہنس رہے تھے۔ نوآ کلیپول اگرچہ خود بھی غریب تھا اور وہاں کام کرتا تھا، مگر اولیور سے حالات بہتر تھے، اس لیے کہ اسے اپنے ماں باپ کے نام کا علم تھا، جبکہ اولیور یتیم تھا۔ مسٹر ساوربیری عقل مند تھا، سوچا کہ غریب یتیم اور غمزدہ اولیور کو دیکھ کر ہمدردی کے احساس پیدا ہوتے ہیں، تو اب کفن دفن جہاں بھی کرنا ہوگا اولیور کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اس سے رقم بہتر ملے گی۔ اسی دوران ایک جنازے کا پیغام آیا۔ اولیور اور ساوربری وہاں گئے۔ انتہائی غریب گھر، یہ گھر بھکاری کا تھا، جسے بھیک مانگنے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا اور پیچھے اس کی بیوی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئی اور اب مر چکی تھی۔ بھکاری غم زدہ تھا، مجھے قید نہ کیا جاتا تو یہ بھوک سے نہ مرتی، اسے دفنا دیا گیا۔ اولیور نے خود بھی غم دیکھے تھے، مگر یہ دکھ درد دیکھ کر بہت اداس ہو چکا تھا۔ مسٹر ساوربیری اولیور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگا، مگر نوآ اور شارلٹ اس کے دشمن بن چکے تھے۔ ایک دن نوآ نے اولیور سے اس کی ماں کے بارے میں مذاق کیا کہ وہ غریب اور آوارہ عورت تھی۔ پہلے اولیور نے منع کیا، جب باز نہ آیا تو یہ نہ دیکھا کہ وہ عمر اور صحت میں بڑا ہے، اس سے لڑ پڑا اور اسے مارا۔ نوآ چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے قتل کر دے گا، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ شارلٹ اور مسز ساوربیری بھاگتے ہوئے آئے اور تینوں نے اولیور کو بہت مارا، کمرے میں بند کر دیا اور مسٹر بمبل کو بلا لائے۔ اب اولیور ان سے بھی خوفزدہ نہ تھا، اسے مار پڑ رہی تھی، برداشت کرتا رہا،
روتا رہا اور کہتا رہا میری امی کے خلاف ایک لفظ نہ بولنا، برداشت نہیں کروں گا۔ اسے کمرے میں بند کر دیا گیا، بھوکا پیاسا بیٹھا رہا۔ باہر مسز ساوربیری، شارلٹ اور نوآ آتے اور اس کی ماں کو برا بھلا کہتے۔ وہ سنتا رہا، کچھ نہ بولا۔ خدا سے دعا کی تو اپنے اندر ہمت محسوس کی۔ پوری رات جاگتا رہا اور صبح کے وقت چپکے سے گھر سے چلا گیا۔ یتیم خانے کے باہر سے گزرا تو دوست ڈک نظر آیا۔ دونوں دوست خوش ہو کر ملے، اسے بتایا کہ کس طرح ظلم کیا گیا۔ ڈک نے کہا کہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ وہ جلد ہی مر جائے گا۔ ڈک نے اولیور کو بہت دعائیں دیں۔ یتیم اور لاوارث اولیور کو زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے دعائیں دیں۔ عجیب خوبصورت احساس تھا جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہا کہ اسے کسی نے دعا دی تھی، اگرچہ دعائیں دینے والا ایک بچہ ہی تھا۔ سفر شروع کیا، لندن 75 میل دور تھا۔ بھوکا پیاسا سفر کرتا رہا، اتنا تھک جاتا کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ رات آتی سو جاتا، سردی کی رات میں کانپتا رہتا، صبح سفر شروع کر دیتا، لوگ برا بھلا کہہ کر بھگا دیتے، بھیک مانگنا منع تھا۔ کئی دن بعد تھکا ہارا شہر پہنچا۔ وہاں ایک بد شکل لمبا لڑکا بہت لمبے کوٹ میں ملا، اس نے کھانا کھلایا۔ اس کا نام جیک ڈاکنز تھا، جسے آرٹ فل ڈاجر بھی کہتے تھے۔ آرٹ فل اس لیے کہا جاتا کہ جو بھی چاہتا چالاکی سے حاصل کر لیتا، اور ڈاجر اس لیے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ہمیشہ بچ کر نکل جاتا تھا۔ خراب حال اور گندی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک گھر میں پہنچے جس کی حالت بے حد خراب تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اور چند بچے بھی وہاں پر موجود تھے۔ بہت سے رومال بکھرے پڑے تھے۔ سب نے اولیور کی طرف دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا تم اب ہمارے دوست ہو۔ کھانا کھلایا اور وہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو بوڑھا سمجھا اولیور سو رہا ہے۔ زمین سے ایک چھوٹا سا بکسا نکالا، سونے کی گھڑی اور دوسرے ہیرے اس سے نکال کر غور سے دیکھتا رہا۔ اولیور کی طرف دیکھا تو پتا چل گیا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ غصے سے بولا کچھ دیکھا تو نہیں؟ نہیں، میں تو ابھی جاگا ہوں۔ اچھے لڑکے، میں نے کچھ چیزیں بڑھاپے کے لیے رکھی ہیں۔ اولیور نے کھانا کھایا، پھر ڈاجر کے ساتھ ایک اور لڑکا وہاں آیا، چارلی بیٹس۔ وہ مختلف چیزیں اور رومال لائے تھے جو بوڑھے آدمی کو دے دیں۔ پھر انہوں نے کھیل کھیلنا شروع کیا۔ بوڑھا آدمی چلتا، دونوں لڑکے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی جیب سے رومال نکال لیتے، کمال سے یہ کام کرتے جو اولیور کو بے حد دلچسپ لگا۔ بیٹ اور نینسی نامی دو لڑکیاں جن کے کپڑے پرانے مگر وہ خود خوبصورت تھیں وہاں آئیں۔ بوڑھے نے اولیور سے کہا یہاں آؤ، میری جیب سے خاموشی سے رومال نکالو، تمہارے سب دوست بھی یہی کام کرنے گئے ہیں۔ ڈاجر خوب کام کرتا ہے، تم بھی اس کی طرح نام کما سکتے ہو۔ اولیور کی سمجھ میں یہ تو نہ آیا کہ رومال کیوں نکالے جاتے ہیں، مگر دل میں سوچا یہ بزرگ آدمی ہیں، انہیں زیادہ بہتر علم ہوگا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ دن گزرتے رہے۔ پھر ایک روز چارلی اور ڈاجر کے ساتھ باہر گیا۔ کتابوں کی دکان پر ایک پڑھے لکھے نیک انسان کتاب اٹھا کر مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ کتاب پڑھنے میں گم تھے کہ ڈاجر نے چپکے سے ان کی جیب سے چیزیں نکالیں اور دونوں لڑکے خاموشی سے غائب ہو گئے۔ اولیور دور کھڑا حیران ہو کر دیکھ رہا تھا، سمجھ چکا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ پھر گھبرا کر بھاگا۔
کتاب پڑھتے ہوئے صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہو گیا کہ جیب صاف ہو چکی ہے۔ اولیور کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو چیخے، پکڑو پکڑو، وہ چور ہے۔ چارلی اور ڈاجر بھی اب چور چور کی آوازیں نکالتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ چور چور، پکڑو پکڑو، یہی چور ہے۔ نہیں، یہ چور نہیں ہے، مارو گراؤ، پکڑا گیا پکڑا گیا۔ پہلے لوگوں نے مارا، پھر پولیس نے ذلیل کیا اور آخر میں جج کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اولیور کی حالت بے حد خراب تھی۔ جج نے غصے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کمزور سی آواز میں بولا، پانی دے دو، پیاسا ہوں، اور بے ہوش ہو گیا۔ جج بولا، چالاک ہے، ہوشیاری دکھاتا ہے، یہ 3 ماہ کے لیے جیل بھیجا جاتا ہے۔ اسی وقت ایک اچھے کپڑوں میں ملبوس آدمی تیزی سے اندر آیا، کہا، رکیں، یہ چور نہیں ہے، میں نے دیکھا تھا، وہ 2 لڑکے تھے، دوسرے تھے، یہ نہیں۔ جج نے اس کی بات مان کر اولیور کو آزاد کر دیا۔ جو صاحب اولیور کے حق میں بولنے آئے تھے ان کا نام تھا براؤن لو، امیر، نیک اور خدا ترس انسان۔ گاڑی منگوائی گئی اور اولیور کو گھر لے آئی۔ کئی دن تیز بخار کی وجہ سے کوئی ہوش نہ تھا کہ کہاں ہوں۔ ایک عورت اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ جس کمرے میں اولیور موجود تھا وہاں ایک عورت کی تصویر لگی تھی۔ اس کا چہرہ اولیور سے بہت ملتا جلتا تھا۔ اولیور تندرست ہوا تو وہ بھی عورت کی تصویر کو غور سے دیکھتا، مگر یہ کوئی نہ بتا سکا کہ یہ عورت کون ہے۔ دوسری طرف چارلی اور ڈاجر فیگن کے پاس پہنچے، بتایا کہ اولیور پکڑا گیا ہے تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ نینسی کو کہا، اچھے کپڑے پہن کر جاؤ اور کہو کہ اولیور میرا بھائی گم ہو گیا ہے۔ لوگ ترس کھا کر بتا دیں گے کہ وہ کہاں ہے تو اسے واپس زبردستی لے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اولیور کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ اب اولیور مسٹر براؤن لو کے پاس تھا، جو نیک انسان تھے۔ اولیور کو سمجھایا کہ اس نے کبھی غلط حرکت نہیں کرنی۔ ہمیشہ لوگوں نے انہیں دھوکے دیے مگر اولیور نے ایسا نہیں کرنا۔ اولیور نے اپنی تمام کہانی سنائی۔ مسٹر گریم وگ جو ان کے دوست تھے آئے، انہیں اولیور اچھا نہیں لگا۔ مسٹر براؤن اولیور کو نیک کہہ رہے تھے جبکہ مسٹر گریم وگ اولیور کو برا خیال کر رہے تھے۔ مسٹر براؤن اور مسٹر گریم وگ بیٹھے تھے، کتابوں کی دکان میں پیسے بھجوانے تھے۔ مسٹر براؤن نے 5 پاؤنڈ اولیور کو دیے کہ دکاندار کو دے آئے۔ وہ چلا گیا تو مسٹر گریم وگ نے کہا، اب یہ لڑکا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مسٹر براؤن نے کہا، ضرور آئے گا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ لڑکا واپس نہ آیا۔ دراصل نینسی نے اولیور کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے قریب گئی، میرا بھائی، میرا ناراض بھائی، گھر چلو، ماں انتظار کر رہی ہے۔ اولیور اس سے جان بچا رہا تھا مگر وہ اسے پکڑے ہوئے تھی۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے، لڑکے اپنی بہن کے ساتھ جاؤ۔ بل سائکس جو نینسی کا ساتھی تھا اپنے کتے کے ساتھ وہاں آیا، سختی سے اولیور کو پکڑا۔ گھر سے بھاگتا ہے، بدماش، اپنی بہن کے ساتھ جانے سے منع کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اس سے کتابیں چھین لیں اور گھسیٹتا ہوا ساتھ لے گیا۔ اولیور کتے سے خوفزدہ تھا اور معلوم تھا کہ اگر بھاگے گا تو کتا اس کا حال خراب کر دے گا۔ واپس فیگن کے گھر پہنچ گئے۔ چارلی، ڈاجر، فیگن سب حیران تھے کہ اولیور نے کتنے شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جیب سے 5 پاؤنڈ کا نوٹ نکالا، کتابیں بھی چھین لی، گندے کپڑے پہنا دیے گئے۔ اولیور رونے لگا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا ہر حکم مانوں گا، مگر یہ روپے اور کتابیں واپس بھجوا دو۔ میں چور نہیں ہوں، وہ سمجھیں گے میں ان کے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ وہ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔
وہ تو بہت دنوں سے اولیور کے ٹھکانے کو جانتے تھے اور اس کو پکڑنے کی فکر میں تھے، اور بالآخر اسے پکڑ ہی لیا۔ فیگن نے اسے کہا کہ اگر وہ لوگ اس کی مدد نہ کرتے تو وہ مر چکا ہوتا۔ وہ ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے، اور اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو چوریاں کرے۔ وہاں سب ہی چور تھے اور اولیور کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ چوریاں کرو، امیر بنو، آرام سے زندگی بسر کرو عیاشی کے ساتھ، اور اگر چوری نہ بھی کرنا چاہو تو کرنی تو پڑے گی، یہاں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ فیگن نے بھی اولیور کو چور بنانے کے لیے اس کے دل و دماغ کی تربیت شروع کر دی۔ وہ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنا رہا تھا اور اس گھر کے ملازمین کو ساتھ ملانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب گھر کے اندر ایک روشن دان کے ذریعے داخل ہونے کا ارادہ ہو رہا تھا، اور اس کام کے لیے چھوٹا اولیور بہترین تھا، جو اس وقت ڈر، دکھ، تکلیف کی وجہ سے پریشان حال سو رہا تھا۔ جاگا تو نینسی بل سائکس کے گھر لے گئی۔ اس نے پستول سے ڈرایا کہ اگر غلط حرکت کی تو مار دوں گا۔ اولیور کو لے کر ایک مکان تک پہنچ گئی۔ اولیور ڈر چکا تھا، خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اگر کام نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے، روشن دان سے ہم اندر اتاریں گے، گھر کا دروازہ کھولو، ہم اندر آ جائیں گے، تمہارا کام ختم، ہمارا شروع۔ اولیور کو اوپر کر کے روشن دان سے اندر اتار دیا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اندر بھاگ جائے گا، مگر پستول کا رخ اس کی طرف تھا۔ تھوڑا شور ہوا، گھر والے جاگے اور اولیور پر بندوق چلا دی۔ اسے واپس کھینچ کر سب بھاگے۔ علاقے کے لوگ کتوں کے ساتھ پیچھا کر رہے تھے۔ زخمی اولیور کو ایک گڑھے میں پھینک کر وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ گھر پہنچے تو انہیں افسوس تھا کہ ایک ساتھی جو اچھا چور بن سکتا تھا اب ان کے ساتھ نہیں۔ اولیور گڑھے میں تمام رات بے ہوش پڑا رہا۔ صبح جاگا، سخت تکلیف میں، مدد کے لیے پکارا، کوئی نہ آیا تو چلنا شروع کیا۔ جہاں کل ڈاکہ ڈالنے آیا تھا اسی گھر میں داخل ہوا اور بے ہوش ہو گیا۔ ملازموں نے دیکھا، چیخے، چور لڑکے کو پکڑ لیا، یہی چوری کرنے آیا تھا، میری گولی سے زخمی ہوا۔ ایک خوبصورت لڑکی نے ہمدردی سے اولیور کو دیکھا اور ملازم کو چپ کروایا۔ ڈاکٹر اور پولیس کو وہاں لانے کا حکم دیا۔ یہ خوبصورت اور ہمدرد لڑکی مس روز تھی جو اپنی خالہ مسز میلی کے ساتھ رہتی تھی۔ ڈاکٹر آیا، زخم زیادہ نہیں ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ وہاں موجود ہمدرد خواتین کو اولیور پر ترس آ رہا تھا۔ مدد کا فیصلہ کیا، اور جب پولیس نے آ کر بیان لیا تو سب نے کہا کہ اولیور چور نہیں ہے۔ بیماری کی حالت میں کئی روز گزر گئے، پھر بالآخر اولیور صحت مند ہو گیا۔ مس روز اور مسز میلی کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اچھے صاف ستھرے کمرے میں رہتا، پڑھائی کرتا۔ اپنے پرانے محسن کو تلاش کرتے ہوئے ان کے گھر گیا تاکہ انہیں بتائے کہ ان کے $5 کے نوٹ اور کتابوں کے ساتھ کیا ہوا، مگر وہ ملک سے باہر جا چکے تھے۔ مس روز کی صحت خراب ہوئی تو مسٹر ہیری نامی لڑکے بھی وہاں آ گئے جو مس روز کو پسند کرتے تھے۔ ایک روز اولیور نے کمرے کی کھڑکی کے باہر فیگن بوڑھے کی آواز سنی، وہ چور اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں تک آ چکے تھے۔ اولیور نے شور مچایا، لوگ جمع ہوئے تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک شخص جس کا نام مونکس تھا وہ بھی اولیور میں دلچسپی لے رہا تھا۔ یہ بھی فیگن کا ساتھی تھا اور منہ میں سرخ رنگ کا برا سا نشان جو بہت نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ فیگن اس سے ملنے گیا تو نینسی نے چھپ کر باتیں سنی جو اب اولیور کو بچانا چاہتی تھی، اس سے ہمدردی رکھتی تھی۔
جب اولیور کم عمر تھا، یتیم خانے میں رہتا تھا تو مسٹر بمبل وہاں کے مالک تھے۔ اب انہوں نے اسی جگہ کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی، مگر وہ فرما بردار عورت اب بیوی بن کر ان کی ایک بات نہ مانتی، بلکہ الٹا بھاری ہاتھ رسید کر کے کٹائی بھی کرتی۔ سب یتیم خانے کے ملازم ہنستے اور مسٹر بمبل شرمندہ ہوتے۔ مونکس انہی مسٹر بمبل سے ملا اور پوچھا کہ اولیور کی پیدائش کے وقت جو بوڑھی عورت اولیور کی ماں کے پاس تھی وہ کہاں ہے؟ وہ مر گئی ہے۔ مسٹر بمبل نے اس سے رقم لی اور کہا کہ میری بیوی کو اس عورت نے مرتے وقت کچھ بتایا تھا۔ دوسرے دن مسٹر بمبل اور ان کی بیوی مونکس سے ملے، رقم لی اور ایک لاکٹ جو اولیور کی ماں نے مرتے ہوئے عورت کو دیا تھا وہ اسے دے دیا، جس میں چند بال اور شادی کی انگوٹھی تھی جہاں لکھا تھا ایگنس۔ مونکس نے لاکٹ دریا میں پھینک دیا تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ کچھ دن بعد وہ فیگن سے ملنے آیا تو نینسی نے چھپ کر ان کی باتیں سن لیں۔ وہ خوفزدہ ہو گئی کیونکہ وہ اولیور کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہ اچھی لڑکی تھی، فیصلہ کر چکی تھی کہ اولیور کو ہر حال میں بچائے گی۔ اپنے ساتھی کو شراب پلا کر بے ہوش کیا اور خود مس روز سے ملنے آئی۔ رحم دل روز کی مہربانی دیکھی تو رونے لگی۔ اسے بتایا کہ وہ چور ہے، برے لوگوں کے درمیان بچپن سے رہ رہی ہے۔ مس، جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے قسمت انہیں برے لوگوں کے درمیان لے جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کچھ خراب لوگوں کو علم ہو چکا ہے کہ اولیور آپ کے پاس ہے، اور اب ہر صورت میں وہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ اسے اپنے ساتھ ملا لیں۔ آپ کے گھر کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اولیور کی ماں کی آخری نشانی لاکٹ دریا میں پھینک دیا ہے، اور اولیور کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے قتل بھی کر سکتا تھا مگر اس طرح خود بھی پھنس سکتا تھا۔ اولیور ان کی نظروں میں ہے۔ وہ خراب آدمی کہہ رہا تھا، اگر وہ میرا بھائی پیدا ہی نہ ہوتا تو میں سکون میں ہوتا، یعنی اولیور اس کا بھائی ہے۔ میں واپس جاتی ہوں۔ اگر انہیں شک ہو گیا کہ میں یہاں آئی تھی تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ مس روز پریشان ہو چکی تھی۔ تم ان خراب لوگوں کے پاس واپس نہ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ نہیں، کاش آپ مجھے بہت پہلے مل جاتی، جب میں گناہوں کی دلدل میں پڑی نہیں تھی۔ اب میں جس مرد کے ساتھ گناہوں میں شریک ہوں اس سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں شاید اس کے ہاتھوں ماری جاؤں مگر اس سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ آپ اولیور کی حفاظت کریں، اور اگر میری ضرورت ہو تو اتوار کی رات لندن برج پر موجود ہوں گی۔ نینسی چلی گئی، جاتے ہوئے درخواست کی کہ اولیور بہت اچھا بچہ ہے، اس کو کسی بھی صورت بچا لیں۔ اچھی روز پریشان تھی، اولیور کو بچانا ہے مگر کس طرح؟ آنٹی سے مدد لوں؟ نہیں، وہ بوڑھی خاتون ہے، ڈر جائیں گی۔ ہیری سے مدد لوں؟ وہ سوچتی رہی مگر خط نہ لکھ سکی۔ اب اولیور کو اکیلے باہر نہ بھیجا جاتا۔ ایک روز وہ واپس آیا تو خوشی سے چیخا، میں نے مسٹر براؤنلو کو دیکھا ہے، ان کے گھر کا بھی پتہ چل گیا ہے، مجھے ان کے پاس لے کر جائیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں میں چور نہیں ہوں۔ مس روز نے سوچا وہ عقل مند اور ہمدرد انسان ہیں، کوئی اچھا مشورہ ضرور دیں گے۔ اولیور کو ان کے پاس لے گئی۔ پہلے انہوں نے اولیور کے لیے برا بھلا کہا مگر جب روز نے بتایا کہ اولیور کو برے لوگ زبردستی پکڑ کر ساتھ لے گئے تھے اور وہ نیک اور شریف لڑکا ہے تو مسٹر براؤن بہت خوش ہوئے۔ وہ تو خود بھی یہی سننا چاہتے تھے۔ اولیور کو بہت پیار کیا۔
روز نے جب بتایا کہ اولیور مشکل میں ہے تو فیصلہ کیا گیا کہ لندن برج اتوار کی رات کو جائیں گے. وہاں پر نینسی سے مونکس کا حلیہ معلوم کر کے اسے پکڑیں گے. وہی بتائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے. بل سائکس اور فیگن کو شک ہوا اور اتوار کی رات انہوں نے نینسی کو باہر جانے کی اجازت نہ دی. وہ روتی رہی مگر اس کی ایک نہ سنی. فیگن سوچ رہا تھا کہ شاید نینسی بل سائکس سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے، کسی اور سے دوستی کر لی ہے. چارلی سے کہا کہ اسے 1 پاؤنڈ انعام ملے گا، بس نینسی کا پیچھا کرے اور دیکھے وہ کہاں جاتی ہے. اتوار آئی. مسٹر براؤن اور روز کی ملاقات نینسی سے رات 12 بجے لندن برج پر ہو گئی، مگر ایک سایہ بھی ان کا پیچھا کر رہا تھا. نینسی نے انہیں مونکس کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت لمبے قد کا ہے. سیدھی طرف کے گال پر ایک سرخ دھبا کافی نیچے گردن تک نظر آتا ہے. مسٹر براؤن اسے جانتے تھے. نینسی تم اچھی لڑکی ہو، ہم تمہارے رہنے کا انتظام کسی دوسرے ملک میں کر دیتے ہیں، وہاں نئی زندگی گزارو، نیک زندگی. نینسی رونے لگی. بہت دیر ہو چکی ہے، میں اب برے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتی. اب میں جاتی ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہ لے. وہ سب چلے گئے تو چارلی بیٹس جو چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہاں سے فیگن کے پاس پہنچا اور اسے سب کچھ بتایا. اف، اب ہمیں پولیس پکڑ لے گی. بل سائکس وہاں آیا تو اسے بھی سب کچھ بتا دیا گیا. وہ غصے میں گھر گیا، موٹے ڈنڈے سے نینسی کو مارنا شروع کیا اور وہ مر گئی. چاروں طرف خون بکھرا ہوا تھا. بل سائکس کا غصہ کم ہوا تو پریشان تھا. اپنے کپڑے صاف کر کے اپنے کتے کے ساتھ گھر سے باہر گیا، مگر نینسی کی چیخیں اور آنکھیں مسلسل اس کے ساتھ چل رہی تھیں. ایک گاؤں پہنچا جہاں ایک شخص چیزیں بیچ رہا تھا. یہ دیکھو، یہ لے لو، اس سے ہر دھبا مٹ جائے گا، آپ کی ٹوپی پر موجود دھبا بھی. بل سائکس نے اس سے ٹوپی چھینی اور وہاں سے بھاگا. کتا اس کے ساتھ تھا. ڈاکیے سے لندن کے بارے میں پوچھا. وہاں ایک قتل ہوا ہے، نوجوان لڑکی کا. پولیس قاتل کے پیچھے ہے. بل سائکس وہاں سے بھی بھاگا. پولیس اسے پکڑنے کے لیے وہاں آ سکتی تھی. کتے کی وجہ سے پہچان لے گی. کتے کو پانی میں ڈبونے کی کوشش کی مگر وہ سمجھ گیا اور وہاں سے بھاگ گیا. ہاں، لندن چلتا ہوں، وہاں میری بچت ہو جائے گی. لندن کے ہجوم میں گم ہو جاؤں گا یا فیگن کو رقم دے کر ملک سے باہر چلا جاؤں گا. دوسری طرف مسٹر براؤن نے مونکس کو پکڑ لیا. اسے اس کا اصل نام بتایا اور کہا کہ وہ مختلف الزامات میں اسے پولیس کے حوالے کر سکتا ہے، مگر میں تمہارے باپ کا دوست ہوں. تم مجھے سب کچھ بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ خیر، میں بتاتا ہوں. تمہارا باپ میرا دوست تھا. تمہاری ماں کا خاندان لالچی اور غرور والا تھا. انہوں نے مجبور کیا کہ تمہارا باپ شادی کرے. مجبوری میں ایسا کیا، مگر تمہاری ماں نے اسے بہت تنگ کیا اور علیحدہ رہنے لگی. مسٹر لی فورڈ کو ایک اور لڑکی سے محبت ہو گئی. ایگنس فلیمنگ اس کا نام تھا. دونوں شادی کرنے والے تھے، مگر چچا کی بہت بڑی دولت چچا کے مرنے کے بعد تمہارے باپ کے حصے میں آئی اور تمہاری ماں کے ساتھ روم چلا گیا. اس کی محبت یہاں انتظار کرتی رہی مگر وہ خود روم میں مر گیا. کیا کوئی وصیت چھوڑی تھی اس نے مرتے وقت؟ نہیں، بالکل نہیں، کوئی وصیت نہیں چھوڑی تھی. مونکس چیخا. تو پھر تم اور تمہاری ماں ہی تمام جائیداد کی مالک ہوئیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہارا باپ آخری دنوں میں مجھے ملا اور بتایا کہ اس کی دوسری بیوی ایگنس سے بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ ایگنس کے ساتھ دوسرے ملک جائے گا. تمہاری ماں کو ہر سال بڑی رقم بھیجے گا مگر جائیداد کا بڑا حصہ اس کے بچے اور ایگنس کا ہوگا. اور پھر اولیور ٹوئسٹ پیدا ہو گیا. یہ تم بھی جان گئے مونکس.
اولیور ٹوسٹ کی ماں مر گئی اور تمہاری ماں نے اصل وصیت کا خاتمہ کر دیا تاکہ تم جائیداد کے مالک بن جاؤ۔ ہاں، اصل بات یہی تھی کہ تمہارے باپ کو علم تھا کہ تم چور بنو گے اپنی ماں کی طبیعت کی وجہ سے، اور اولیور شریف انسان اس کی ماں کی نیک عادات کی وجہ سے، مگر اس نے وصیت میں یہ لکھا کہ اگر اولیور بدماش بن جاتا ہے تو اسے جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا۔ مونکس، اسی لیے تم چاہتے تھے کہ اولیور کو پکڑ کر برے کاموں میں لگا دو۔ مونکس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ کہانی خوب بنائی تم نے، بغیر ثبوت کے اتنے الزام۔ تم نے لاکٹ لیتے وقت جو کچھ کہا وہ سب ثبوت ہے کہ اولیور کی اس کی ماں کی تمام نشانیاں مٹا دی ہیں، اور نینسی کا قتل بھی تو تمہارے سر ہی جائے گا۔ مجھے سب لوگ سب کچھ بتا چکے ہیں، اب چاہو تو جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر اپنے بھائی کو وہ سب کچھ دے دو جو اس کا حق ہے۔ مونکس شدید ڈر چکا تھا اور فوری طور پر ہاں کہہ دی۔ نینسی تو مر گئی، مگر اس کے ساتھیوں کو اس کے مرنے کا بہت دکھ تھا۔ بل سائکس اور چارلی کی لڑائی شروع ہو گئی۔ چارلی مدد کے لیے چیخا تو علاقے کے لوگ جمع ہو گئے۔ بل سائکس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر باہر تو لوگ تھے، دروازہ توڑ رہے تھے، چنانچہ اس نے ایک رسی چھت سے نیچے لٹکائی اور اس سے نیچے اترنے لگا۔ خیال تھا نیچے اتر کر دریا کے راستے فرار ہو جائے گا۔ علاقے کے لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جلدی میں رسی گلے میں پھنسی اور وہ مر گیا۔ اس کے وفادار کتے نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگائی اور وہ بھی مر گیا۔ اولیور کو اس علاقے میں لے جایا گیا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی اور لاکٹ کے بارے میں پتہ چل گیا جو اولیور کی ماں کا تھا اور جسے بیچ دیا گیا تھا۔ دراصل اب اولیور اپنی خالہ کے پاس تھا جسے بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا، اور قدرت نے اولیور کو واپس اپنی خالہ کے پاس پہنچا دیا تھا جس سے وہ محبت کر رہی تھی۔ اولیور نے ڈک کے بارے میں دریافت کیا جس نے اسے دعائیں دی تھیں، مگر وہ اچھا لڑکا تو دنیا سے جا چکا تھا۔ فیگن نے پھانسی لگنے سے پہلے بتا دیا کہ اولیور کے باپ نے جو وصیت کی تھی وہ کہاں ہے۔ اب اولیور اپنے باپ کی جائیداد کا مالک تھا، اگرچہ بڑا حصہ بدماش بھائی پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ تمام برے لوگ اپنی سزا پا چکے تھے اور نیک دل اولیور کو خوشیاں مل رہی تھیں۔ وہ اپنی خالہ اور نیک دل مسٹر براؤنلو کے ساتھ رہتا تھا، پڑھ لکھ کر خوشیوں بھری زندگی بسر کر رہا تھا۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی، www.syedирfanali.com